अप्रैल 1191 एक औरत अकेली, तन्हा और दुश्मन के लश्कर की तरफ चल निकली। हर उठता हुआ कदम गोया इसे मौत के करीब ले जा रहा था, लेकिन इसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि सुल्तान के खेमे तक पहुँच गई, और फिर अंदर जो मंजर देखने को मिला वो सबको रुलाने के लिए काफ़ी था। वो मसीही औरत सुल्तान के सामने खड़ी चीख रही थी कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरा बच्चा छीन लिया है, इसे वापस करो या मुझे भी मार दो। और कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि माँ के साथ साथ सुल्तान की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। वो फौरन उठे, औरत को दिलासा दिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पूरा लश्कर छान मारो, जब तक इस माँ का बच्चा नहीं मिलता तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। और कुछ ही देर बाद बच्चा मिल गया और उसे माँ के हवाले कर दिया गया। उस औरत ने जिंदगी में इतनी दुआएं कभी अपने मसीही बादशाह के लिए नहीं मांगी होंगी जितनी उस मुसलमान सुल्तान को दी। तारीख के अजीम तरीन फातिहीन में से एक, मैदान जंग का शेर, लेकिन ऐवान में फकीर। यूरोप इसे सलादीन कहता है और हम इसे जानते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से। आज की कहानी है मुस्लिम हिस्ट्री के उस सुल्तान की जिन्होंने न सिर्फ तलवार से बल्कि तलवार के बगैर भी दुनिया के दिल जीत लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 में मौजूदा इराक के शहर तिकरित में पैदा हुए। वालिदैन ने नाम रखा यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर। लेकिन कौन जानता था कि ये बच्चा हजरत यूसुफ की तरह बड़ा होकर मिस्र को बचाएगा, बल्कि इसे इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर भी बनाएगा। अभी तो ये सब बहुत दूर की कहानी थी। फिलहाल तो उनके खानदान को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना था, ये कि उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा असदुद्दीन को शहर से निकल जाने का हुक्म था। लेकिन क्यों? असल में तिकरित का ये इलाका सल्जूक खानदान की हुकूमत में था। एक दिन एक जंगी लश्कर जंग हारने के बाद शहर के करीब पहुंचा। तब नजमुद्दीन ने लश्कर को फौरन दरिया पार करवाने में मदद दी। ये बात शहर के सल्जूक हाकिम को बहुत बुरी लगी। इन्होंने इस खानदान को फौरन शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया। और ये उसी दिन हुआ जिस रोज सलाहुद्दीन पैदा हुए थे। ये फैमिली हिजरत करके मौजूदा लेबनान पहुंची, जहां जंगी खानदान की हुकूमत थी। पुराने एहसान के बदले में सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने नजमुद्दीन अय्यूब को शहर बालबेग का हाकिम बना दिया। ये वो जमाना था जब उम्मत का नाम सिर्फ किताबों में था। हकीकत ये थी कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड तबाही का शिकार थी। यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। मुसलमानों का किबला अव्वल, तीसरा मुकद्दस तरीन शहर बैतुल मुकद्दस क्रूसेडर्स के कब्जे में था, और मुस्लिम दुनिया में कोई एक पावर ऐसी नहीं थी जो हजारों किलोमीटर दूर से आए हुए इन क्रूसेडर्स को फलस्तीन से निकाल सके। लेकिन क्यों? वजह सिर्फ एक थी, आपस की तकसीम और अदम इत्तेफाक। सलेबी सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुए थे कि वो बहादुर थे, ईमान के जज्बे से लबरेज थे। वो इसलिए कामयाब हुए क्योंकि मुसलमान आपस में बुरी तरह बटे हुए थे। इनके दरमियान सबसे बड़ी तकसीम ये थी कि खिलाफत तक 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ बगदाद में सुन्नियों की अब्बासी खिलाफत थी, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन अब सिर्फ बराए नाम पावर रखते थे। दूसरी तरफ कायरा में शिया फातमी खिलाफत थी, जो खुद को इस्लाम का हकीकी वारिस कहते थे, लेकिन इनका हुक्म सिर्फ मिस्र में ही चलता था। और एक तीसरी खिलाफत भी थी इन दोनों इलाकों से हजारों किलोमीटर दूर स्पेन में, जहां का बनु उमैया खानदान भी खुद को खलीफा कहता था। लेकिन उसी जमाने में वो भी टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। मुसलमान हुक्मरानों के दावे तो बड़े बड़े थे, वो ज़मीन पर अल्लाह की खिलाफत के दावेदार थे, लेकिन हकीकत ये थी कि चलती किसी एक की भी नहीं थी। मुसलमान छोटी छोटी हुकूमतों में बटे हुए थे जो एक दूसरे से लड़ती रहती थी। उनकी वफादारी ना इस्लाम के साथ थी ना उम्मत के साथ। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शहर, अपने तख्त के वफादार थे। इन हालात का फ़ायदा उठाकर ही क्रूसेडर्स शाम और फ़लस्तीन में दाखिल हुए और यहाँ 4 बड़ी और मजबूत स्टेट्स बनाई। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वो मुत्तहिद थे, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड यतीम थी। हर तरफ खुदगर्जी थी, शिकस्त थी और गद्दारी थी। ऐसा लगता था बैतुल मुकद्दस अब कभी आज़ाद नहीं हो सकता। और फिर अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण चमकी। एक ऐसा शख्स आया जिसने उम्मत को जोड़ने का ख्वाब देखा। वही था जिसने यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाया। नाम था नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन और उनके वालिद अमादुद्दीन जंगी की कहानी के बगैर सलाहुद्दीन की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती।
وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ بڑے دیندار اور انصاف پسند لیڈرز تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کی زندگی کا مشن تھا مسلمانوں کو متحد کرنا اور بیت المقدس کو آزاد کروانا۔ انہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ القدس صرف ایک شہر نہیں، ہمارا قبلہ اول، ہماری عزت اور غیرت کا سوال ہے۔ انہوں نے میدان تیار کیا، وہ زمین تیار کی، وہ بیج بویا جس کی فصل کاٹنے کا کام اللہ نے کسی اور کے نام لکھا تھا۔ ایک نوجوان کرد سپاہی جو نور الدین کی فوج میں ایک عام افسر تھا، وہ جسے جنگوں سے زیادہ دلچسپی تعلیم سے تھی، وہ تو ایک عالم بننا چاہتا تھا یا پھر قاضی، لیکن قسمت نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا دیا۔ جی، نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ کہا جاتا ہے کہ جوانی میں صلاح الدین بہت ہی بے فکر اور کول مائنڈ انسان تھے۔ انہیں پولو کھیلنے اور شکار کا جنون کی حد تک شوق تھا، لیکن وقت اور حالات نے انہیں بدل کر رکھ دیا، خاص طور پر جب انہیں اپنے چچا اسد الدین کے ساتھ مصر بھیجا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں بغداد میں عباسی، قرطبہ میں اموی اور قاہرہ میں فاطمی خلافت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور جہاں صلاح الدین گئے یعنی مصر، وہاں فاطمی خلیفہ کا صرف نام رہ گیا تھا، اصل طاقت وزیروں کے ہاتھوں میں تھی۔ نور الدین زنگی کو اچھی طرح اندازہ تھا، اگر مصر میں بیلنس آف پاور خراب ہوا اور کروسیڈرز نے اس پر قبضہ کر لیا تو فلسطین ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے سب سے بہترین کمانڈر اسد الدین شیر کوہ کو مصر بھیجا۔ جی ہاں، صلاح الدین کے چچا، جو اپنے ساتھ بھتیجے یوسف کو بھی لائے۔ شیر کوہ کئی جنگوں میں کامیابی کے بعد بالآخر 1169 میں فاطمی سلطنت کے طاقتور وزیر بنے، لیکن قسمت دیکھیں، صرف 2 مہینے بعد ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ فاطمی خلیفہ اور ان کے چلاک درباریوں نے سوچا کہ شیر کوہ کا نوجوان بھتیجا جو ہر وقت کتابیں پڑھتا رہتا ہے سب سے کمزور کینڈیڈیٹ ہے، اسی کو وزیر بنا دیتے ہیں تاکہ اسے کنٹرول کرنا آسان رہے، اور یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ صلاح الدین صرف 31 سال کی عمر میں مصر کے وزیر بنے، جو اپنے زمانے میں مسلم ورلڈ کی سب سے نازک اور خطرناک پوزیشن تھی، کیونکہ ایک طرف دمشق میں بیٹھے نور الدین زنگی تھے جنہوں نے انہیں مصر بھیجا تھا، اور دوسری طرف قاہرہ میں شیعہ فاطمی خلیفہ جو صلاح الدین کا آفیشل لیڈر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے نظریاتی دشمن تھے، اور ان دونوں کے بیچ صلاح الدین تھے جن کے دونوں طرف موت تھی، لیکن انہوں نے پوری خاموشی اور صبر کے ساتھ اپنی طاقت بڑھانا شروع کی۔ فوج میں وفادار ترک اور کرد سپاہی بھرتی کیے، اپنے خاندان کے لوگوں کو اہم عہدوں پر لگایا، اور 2 سال تک انتظار کیا اس ایک مومنٹ کا جو پرفیکٹ ہو، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ ستمبر 1171 قاہرہ کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے موقع پر خطبہ جاری ہے۔ امام جب خلیفہ کا نام لینے لگا تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی، اور پھر اس نے فاطمی خلیفہ کا نام نہیں لیا، تو پھر کس کا نام لیا؟ ایک ایسا نام جس نے 200 سال پرانی فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ صلاح الدین 2 سال تک ایک شیر کی طرح گھات لگائے بیٹھے رہے۔ مصر کی فوج، اکانومی اور ایڈمنسٹریشن پر اپنی گرپ مضبوط کی، اور اب وہ بغاوت کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ تلوار کے ذریعے نہیں، وہ خون نہیں بہانا چاہتے تھے، لیکن اس لیے انہوں نے وہ چال چلی جسے خاموش انقلاب کہنا چاہیے۔ انہوں نے قاہرہ کی جامع مسجد کے امام کو استعمال کیا۔ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا تو روایت کے مطابق امام کو حکمران وقت یعنی فاطمی خلیفہ کا نام لینا تھا، لیکن اس دن امام کو کچھ اور حکم دیا گیا تھا۔ اسے صلاح الدین کے خفیہ آرڈر پر عمل کرنا تھا، اس لیے جب خلیفہ کا نام لینے کا وقت آیا تو امام یکدم رک گیا۔ مسجد میں موجود ہزاروں لوگ، جن میں یقیناً فاطمی حکومت کے جاسوس بھی ہوں گے، سانس رو کے دیکھ رہے تھے۔ امام نے ایک گہری سانس لی اور پھر قاہرہ کے شیعہ فاطمی خلیفہ کے بجائے بغداد کے سنی عباسی خلیفہ کا نام لے لیا۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا، اور پھر اچانک ایک کونے سے اللہ اکبر کا نعرہ گونجا۔ یہ کھلی بغاوت تھی۔ یہ 200 سال پرانی فاطمی خلافت کے منہ پر ایک تماچا تھا کہ اس کے کیپٹل میں، سب سے بڑی مسجد میں، امام خطبے میں اس کے دشمن خلیفہ کا نام لے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فاطمی خلافت میں کسی بغاوت کو کچلنے کا دم ہی نہیں تھا۔ ان کا آخری خلیفہ اپنے محل میں بستر مرگ پر پڑا تھا، اور شاید اسے اس بغاوت کی خبر تک نہ ہوئی ہو۔ کچھ ہی دن میں اس کا انتقال ہو گیا، اور فاطمیوں کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ مصر اب صلاح الدین کی گود میں تھا۔ تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ یوسف ایک بار پھر مصر کا حکمران تھا، لیکن سلطان بننے کے بعد بھی صلاح الدین کی زندگی اتنی ہی سمپل تھی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔
وہ ریشم نہیں پہنتے تھے اور نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے سفید بالوں کو رنگا، جو اس زمانے میں بادشاہوں کا عام فیشن تھا۔ بہرحال جب نور الدین زنگی کو دمشق میں خبر ملی کہ اس کا شاگرد قاہرہ میں حکمران بن گیا ہے تو وہ خوش بھی ہوا اور اسے ایک خطرہ بھی محسوس ہوا۔ اسے ڈر تھا کہ صلاح الدین جو اب مصر جیسی امیر اور طاقتور سلطنت کا مالک ہے کہیں اس کے خلاف ہی بغاوت نہ کر دے۔ صلاح الدین اپنی وفاداری کا یقین دلاتا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں عظیم مسلمان رہنماؤں کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو چکی تھی۔ تاریخ اب ایک خطرناک موڑ پر کھڑی تھی۔ اگر یہ دونوں بھی آپس میں لڑ پڑتے تو کروسیڈرز کے لیے اس سے بڑا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اس سے پہلے کہ واقعی ایسا ہو جاتا تقدیر نے اپنی سب سے بڑی چال چل دی۔ 1174 میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ مسلم دنیا میں ایک مرتبہ پھر افراتفری پھیل گئی۔ ایک عظیم اور متحد شام جو کروسیڈرز کو ٹکر دے رہا تھا دوبارہ ٹوٹنے لگا، کیونکہ اب تخت پر اس کا صرف 11 سالہ بیٹا بیٹھا تھا۔ اصل طاقت وزیروں اور امیروں کے ہاتھ میں تھی، اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا کروسیڈرز نے۔ وہ شام پر حملہ کرنے لگے۔ نور الدین کی پوری زندگی کی محنت ضائع ہونے والی تھی، اور صلاح الدین کے سامنے اب دو راستے تھے: مصر میں رہ کر اپنی سلطنت چلائیں اور شام کے معاملات میں دخل نہ دیں، یا پھر آگے بڑھ کر شام کو سنبھالیں اور نور الدین کے خواب کو بچا کر مسلمانوں کو دوبارہ متحد کر دیں۔ اور آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، صلاح الدین نے دوسرا راستہ چنا۔ وہ زیادہ مشکل تھا، زیادہ خطرناک تھا، لیکن بہت ضروری تھا۔ اور پھر صلاح الدین نے شام پر حملے کا اعلان کر دیا۔ 1174 سے 1186 تک 12 سال، جی ہاں 12 سال صلاح الدین نے اپنی ساری انرجی اور طاقت کروسیڈر سے لڑنے میں نہیں، مسلمانوں کو متحد کرنے میں لگائی۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ انہیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ رہی تھی۔ علماء صلاح الدین کے خلاف فتوے دے رہے تھے، اور دشمن انہیں ختم کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہو رہے تھے۔ ان میں سب سے خطرناک دشمن تھے حشاشین، حسن بن صباح کی بنائی گئی وہ خفیہ تنظیم جو اپنے سیاسی مخالفوں کو قتل کرنے کے لیے مشہور تھی۔ انہوں نے ایک نہیں 2 بار صلاح الدین پر قاتلانہ حملہ کیا۔ 1176 میں قلعے کے محاصرے کے دوران ایک حشاشین فدائی صلاح الدین کے خیمے میں گھس گیا اور خنجر سے ایک زبردست حملہ کر دیا۔ صلاح الدین ایک جنگجو بادشاہ تھے۔ اگر کوئی عام بادشاہ ہوتا، عیش کرنے والا، آرام پسند، تو ایک ہی حملے میں ڈھیر ہو جاتا، لیکن یہ صلاح الدین تھا۔ خیمے کے اندر ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ شروع ہو گئی۔ خنجر سے صلاح الدین کے چہرے پر ایک زخم ضرور آیا، لیکن قمیص کے نیچے پہنی چین میل اور ہیلمٹ نے گردن اور سر کو بچا لیا۔ کچھ ہی دیر میں فدائی قابو میں تھا، اور یوں سلطان بچ گئے۔ وہ تاریخ کے ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جن کو قتل کرنے کی کوشش میں حشاشین فدائی ناکام رہے۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو انہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہا کہ میری جنگ صرف کروسیڈر سے نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے خلاف ہے جو امت کے اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اور 12 سال کی مسلسل جدوجہد، جنگوں اور ڈپلومیسی کے بعد بالآخر صلاح الدین کو کامیابی مل ہی گئی۔ سن 1186 میں قاہرہ سے لے کر دمشق بلکہ موصل تک، یعنی مصر، شام اور عراق، سب ایک عظیم متحد حکومت میں شامل ہو چکے تھے۔ نور الدین زنگی کا خواب پورا ہو گیا، مسلمان متحد ہو گئے، اور اب صرف ایک ہی کام باقی تھا: کروسیڈرز سے حساب لینا۔ 12 سال کی لمبی اور تکلیف دہ جدوجہد کے بعد صلاح الدین نے آخر اپنا پہلا مقصد حاصل کر لیا۔ مصر سے لے کر شام تک اب ایک ہی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ مسلمان متحد ہو چکے تھے اور صرف ایک ہی کام باقی تھا، وہ خواب جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی جوانی اور اپنا سکون سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا: القدس کی آزادی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی جذباتی نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ بہت ہی کول مائنڈڈ آدمی تھا، جلد بازی ان کی فطرت میں تھی ہی نہیں۔ انہوں نے پہلے اپنے دشمن کی غلطی کا انتظار کیا، اور وہ غلطی کی کروسیڈرز کے ایک مغرور اور وحشی جنگجو رینالڈ ڈی شاٹیون نے۔ رینالڈ کرک کے مضبوط قلعے کا حاکم تھا جو آج کل اردن میں ہے۔ رینالڈ صلاح الدین سے معاہدہ کرتا، پھر توڑتا، بار بار توڑتا۔ کبھی ریڈ سی میں بحری جہاز بھیج کر حاجیوں کو لوٹتا، کبھی تجارتی قافلوں کو نشانہ بناتا۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ پر حملے کی دھمکی بھی دی، اور 1187 میں ساری حدیں پار کر گیا۔ مصر سے دمشق جانے والے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور تمام لوگوں کو یا تو قتل کر دیا یا قیدی بنا لیا۔ جب قیدیوں نے کہا کہ ہمارا تو معاہدہ ہے،
تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ خبر جب صلاح الدین تک پہنچی تو انہوں نے زندگی میں پہلی بار ایک قسم کھائی، میں اس بندے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اب جنگ تو ہونی ہی تھی۔ صلاح الدین نے پوری مسلم دنیا میں جہاد کا اعلان کیا اور فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کروسیڈرز کے پاس ہیوی کیولری ہے، کھلے میدان میں ان سے جنگ لڑی تو وہ مسلمان کو کچل کر رکھ دیں گے، لیکن یہی ان کی کمزوری بھی ہے۔ اپنے بھاری لوہے کے لباس کی وجہ سے وہ گرمی میں زیادہ دیر نہیں لڑ سکتے، اس لیے صلاح الدین نے ایک ڈیڈلی ٹریپ بچھایا، اپنی فوج کے ایک چھوٹے سے حصے کو ٹائبیریس نامی شہر پر حملہ کرنے بھیجا، جہاں اس وقت ایک کروسیڈر لیڈر کی ملکہ موجود تھی۔ یہ ایک زبردست چال تھی۔ کروسیڈرز اپنی ملکہ کو بچانے کے لیے جذباتی ہو کر ٹھیک اسی راستے سے آئے جہاں سے صلاح الدین انہیں لانا چاہتا تھا، اور پھر وہی ہوا۔ کنگ آف جیروسلم نے جذباتی ہو کر وہی فیصلہ کیا۔ اس نے ٹائبیریس کو بچانے کے لیے آل آؤٹ وار کا اعلان کر دیا۔ کروسیڈرز کا ایک بہت بڑا لشکر ٹائبیریس کی طرف چل پڑا، اور اس فیصلے کے ساتھ ہی سمجھے اس نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر خود سائن کر دیے۔ 4 جولائی 1187 ٹائبیریس کی طرف بڑھتی ہوئی صلیبی فوج بالکل اسی علاقے سے گزری جہاں سے صلاح الدین اسے گزارنا چاہتا تھا۔ کیونکہ صلاح الدین نے پلان کے مطابق باقی تمام راستوں کو ایسے بند کر رکھا تھا کہ کسی فوج کا وہاں سے گزرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اب کروسیڈرز کی بہت بڑی آرمی تھی، جولائی کا مہینہ تھا اور وہ خشک علاقہ تھا جہاں میلوں تک پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ ٹائبیریس سے پہلے حتین کے قریب وہ بری طرح پھنس گئی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، فوجی پیاس سے مر رہے تھے، اور یہیں پر صلاح الدین نے ایک اور چال چل دی، علاقے میں موجود خشک گھاس کو آگ لگوا دی۔ اب دھوئیں سے کروسیڈرز کا دم گھٹنے لگا، گرمی، پیاس، آگ اور دھواں، ان سب کے سامنے وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے، اور پھر صلاح الدین نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ جنگ نہیں، سمجھیں قتل عام تھا۔ صرف ایک دن میں یروشلم کی عظیم فوج کا صفایا ہو گیا۔ کروسیڈرز کی اتنی بڑی فوج ایک ہی دن میں ختم ہو گئی۔ بادشاہ اور رینالڈ شاتیون دونوں گرفتار ہوئے۔ صلاح الدین کنگ آف یروشلم کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے، بلکہ اسے اپنے خیمے میں بلا کر پانی بھی پیش کیا۔ اس زمانے میں کسی بادشاہ کی جانب سے دوسرے بادشاہ کو پانی پیش کرنے کا مطلب ہوتا تھا اسے جان کی امان ہے، لیکن کنگ آف یروشلم نے وہ پانی فوراً رینالڈ کی طرف بڑھا دیا تاکہ اسے بھی امان مل جائے۔ صلاح الدین نے صاف صاف کہا، یہ پانی میں نے تمہیں نہیں دیا، بلکہ میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، اور پھر وہیں پر سب کے سامنے رینالڈ کو قتل کر دیا۔ یہاں صلاح الدین ایوبی کا رحم اور عزم دونوں ایک ساتھ نظر آئے، ایک بادشاہ کے لیے امان، لیکن معاہدہ توڑنے والے، مظلوموں کو قتل کرنے والے گستاخ کے لیے تلوار۔ حتین کی کامیابی کے بعد اب راستہ بالکل صاف تھا۔ اب کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو صلاح الدین اور بیت المقدس کے درمیان ہوتی۔ وہ ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتے ہوئے بالآخر القدس کے دروازوں تک پہنچ گئے، اور صرف 2 ہفتے کے محاصرے کے بعد شہر والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ 2 اکتوبر 1187 تھا۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 27 رجب کا دن یعنی شب معراج تھی، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ اسی تاریخ کو مسلمانوں کی مسجد اقصی بھی آزاد ہوئی۔ شہر کے اندر موجود مسیحی آبادی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ جب 88 سال پہلے ان کے باپ دادا نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو کس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ ان کے لیے آج بدلے کا دن تھا۔ وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ صلاح الدین تھا۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یروشلم یعنی بیت المقدس میں کوئی قتل عام نہیں ہوا، کسی چرچ کو نہیں لوٹا گیا، کسی شہری کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہاں تک کہ جو صلیبی فوجی شہر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے انہیں بھی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ صرف ایک معمولی فدیہ رکھا گیا، اور جب ہزاروں غریب عیسائی وہ فدیہ بھی نہیں دے سکے تو صلاح الدین اور ان کے بھائی نے اپنی جیب سے ان کا فدیہ دیا اور آزاد کر دیا۔ یورپ کے ایک ہسٹورین نے کیا خوب لکھا، صلاح الدین نے ہمیں صرف شکست نہیں دی، اس نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ یہ ایک شہر کی نہیں، کردار کی فتح تھی۔ مسلمان مسجد اقصی میں داخل ہوئے، اسے عرق گلاب سے دھویا گیا۔ وہ ممبر جو نور الدین زنگی نے سالوں پہلے اسی مسجد کے لیے بنوایا تھا، جس کو اپنی جگہ پر لگانے کا ارمان وہ دل ہی میں لیے دنیا سے چلے گئے، اسے حلب سے منگوا کر مسجد میں نصب کر دیا گیا، اور پھر 88 سال بعد مسجد اقصی سے پہلی بار اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ شہر میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ خود صلاح الدین کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔
آج ان کا مشن مکمل ہو گیا۔ لیکن ایک منٹ، انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنا شاید آسان ہو، لیکن اس کامیابی کو برقرار رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ جب یہ خبر یورپ پہنچی تو کہتے ہیں پوپ اربن سویم سنتے ہی مر گیا۔ نئے پوپ نے قسم کھائی کہ وہ یروشلم واپس لے کر رہیں گے، اور پھر یورپ کے 3 سب سے بڑے بادشاہ، جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کے بادشاہوں نے اپنی فوج جمع کی اور نکل پڑے، اور ان میں سے ایک ایسا تھا جو صلاح الدین کا سب سے بڑا رائیول بننے والا تھا، رچرڈ دی لائن ہارٹ۔ پوپ نے نئی صلیبی جنگ تھرڈ کروسیڈ کا اعلان کر دیا، اور یورپ کے 3 سب سے طاقتور بادشاہوں نے اس کال پر لبیک کہا۔ جرمنی کا فیڈرک باربروسا، فرانس کا فلپ آگسٹس اور انگلینڈ کا رچرڈ دی لائن ہارٹ۔ اسی لیے اسے کنگز کروسیڈ بھی کہتے ہیں۔ رچرڈ تھا ایک جنگجو بادشاہ۔ اس نے آتے ہی اکا کا شہر فتح کیا اور کئی علاقوں میں مسلمانوں کو بڑا ہی نقصان پہنچایا، اور اب اس کا ٹکراؤ صلاح الدین سے ہونے والا تھا۔ ایک طرف رچرڈ کی بہادری، دوسری طرف صلاح الدین کی حکمت۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار رچرڈ بیمار پڑ گیا۔ جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اسے اپنے معالج بھی بھیجے اور بہترین پھل بھی۔ ایک بار جب جنگ میں رچرڈ کا گھوڑا مارا گیا تو صلاح الدین نے اسے 2 بہترین عربی گھوڑے تحفے میں بھیج دیے، یہ کہہ کر کہ اتنے بہادر بادشاہ کو پیدل نہیں لڑنا چاہیے۔ یہ وہ کردار تھا جس نے یورپ کو بھی صلاح الدین کا گرویدہ بنا لیا۔ میدان میں بھی دونوں کی خوب لڑائی ہوئی۔ ایک جنگ رچرڈ جیتتا تو دوسری صلاح الدین۔ اسی کشمکش میں 3 سال گزر گئے۔ اب دونوں تھک چکے تھے۔ رچرڈ سمجھ چکا تھا کہ وہ صلاح الدین سے یروشلم واپس نہیں لے سکتا، اور صلاح الدین بھی جان چکا تھا کہ وہ رچرڈ کو مکمل پوری طرح نہیں ہرا سکتا۔ تو 1192 میں دونوں نے ایک معاہدہ کر لیا، جس کے تحت یروشلم یعنی القدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ جنگ ختم ہو گئی، رچرڈ واپس انگلینڈ چلا گیا، اور پھر صلاح الدین کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ معاہدے کے صرف کچھ مہینوں بعد وہ بیمار پڑ گئے، اور 4 مارچ 1193 کو 56 سال کی عمر میں اسلامی دنیا کا یہ عظیم پاسبان خالق حقیقی سے جا ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی وفات سے پہلے صلاح الدین نے حکم دیا تھا کہ میرا کفن ایک نیزے پر لٹکا کر پورے لشکر میں گھمایا جائے، اور اعلان کیا جائے کہ دیکھو مشرق کا فاتح صلاح الدین اپنے ساتھ قبر میں اس کپڑے کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں لے جا رہا۔ جی ہاں، وہ شخص جو مصر، شام اور حجاز کا مالک تھا، اس کے ذاتی خزانے میں کچھ نہیں تھا۔ صلاح الدین نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دی تھی، اور ترکے میں صرف 1 دینار اور 36 درہم چھوڑے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گھر، باغ یا جائیداد اپنے نام نہیں کی تھی۔ صلاح الدین ایک بادشاہ کی طرح زندہ رہے اور ایک فقیر کی طرح دنیا سے گئے۔ اس کی فتح اتنی پائیدار تھی کہ اگلے 700 سال تک کوئی طاقت مسلمانوں سے بیت المقدس نہیں چھین سکی، یہاں تک کہ 1917 میں فرسٹ ورلڈ وار میں برٹش آرمی نے شہر پر قبضہ کر لیا، اور کچھ ہی سال بعد 1920 میں فرانس نے شام پر قبضہ کر لیا۔ دمشق پر قبضہ کرنے والی فرینچ آرمی کے ایک جنرل نے کہا، مجھے صلاح الدین ایوبی کے مزار پر لے چلو۔ مزار میں داخل ہوتے ہی جنرل نے پورے غرور کے ساتھ قبر کو ٹھوکر ماری اور کہا، اٹھو صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں۔ میرا یہاں آنا ثابت کرتا ہے کہ صلیب نے ہلال کو شکست دے دی ہے۔ جی ہاں، یہ تھا صلاح الدین ایوبی کا خوف، کہ 7 صدیوں بعد بھی دشمن ان کے نام سے خوف کھاتا تھا، اور اپنی کامیابی کا اعلان ان کی قبر پر آ کر کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک بات کہوں، شاید فرینچ جنرل اپنی کامیابی پر نہیں، ہماری کمزوری پر ہنس رہا تھا۔ اس لیے کیونکہ ہم ہیروز کو یاد تو رکھتے ہیں، لیکن ان کی دی گئی تعلیم کو، ان کے دیے گئے سبق کو بھول جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سکھایا تھا کہ اتحاد میں ہی کامیابی ہے، لیکن ہم نے ان کے بعد وہی کیا جو ان سے پہلے کر رہے تھے، آپس میں نا اتفاقی، تقسیم، ٹوٹ پھوٹ اور غداری۔ آج مسلم دنیا مکمل طور پر تقسیم ہے، فلسطین تقریباً 100 سال سے غلام ہے، اور ہم ایک مرتبہ پھر کسی نئے صلاح الدین کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، صلاح الدین کی طاقت ان کی تلوار سے نہیں تھی، تلوار کے ساتھ ساتھ ان کا کردار بھی تھا۔ انہوں نے سکھایا کہ میدان میں خود کو ثابت کرنا بھی ضروری ہے، اور دلوں کو جیتنا بھی۔ شاید آج ہمیں صلاح الدین کے نام کی نہیں، ان کے کردار کی ضرورت ہے۔